अस्सलाम वालेकुम सामीन, आप सुन रहे हैं रिफा FM 102.2 और मैं हूं इरफान भट्टी और आपकी खिदमत में हाज़िर हूं अपने एक नए शो के साथ। नया शो इस सेंस में कि इस क्वार्टर में हमने दोबारा से एक नए नाम के साथ शुरू किया है और प्रोग्राम का नाम है गेस्ट लाउंज। और गेस्ट लाउंज में आज हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब नुमान रज़ाक वड़ाइच साहब। वड़ाइच साहब का जो ताल्लुक़ है वो रावलपिंडी ट्रैफिक पुलिस से, आप इंस्पेक्टर हैं और मज़ीद तारुफ इनका ये है कि रावलपिंडी ट्रैफिक पुलिस का जो रेडियो चैनल है वो भी ये वहाँ पे प्रोग्राम करते हैं, उस रेडियो चैनल को भी चलाते हैं, उसके रूह रवां आप समझ लें इनको। तो सबसे पहले तो वड़ाइच साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं रिफा FM 102.2 में। जी भट्टी साहब बहुत शुक्रिया। इससे कबल कि आप कोई क्वेश्चन करें, कोई बात लेके चलें, मुझे तो ऐसे लगता है कि जो सफ़र हमने मुद्दों पहले रिफा से शुरू किया था तो वो बहुत सफ़र करते करते फिर उसी मुकाम पे आके खड़े हो गए हैं। और बड़ी खुशाइंद बात है कि हमने आपसे सीखा और आपके सामने बैठ के बात करने का मौका मिल रहा है। मैं आपका और रिफा की तमाम टीम का शुक्रगुजार हूँ कि आपने याद किया। वड़ाइच साहब, बिल्कुल मुझे याद है कि जब रावलपिंडी ट्रैफिक पुलिस का जो रेडियो है ये जब शुरू हुआ था तो उस वक्त जो है वो आपके ट्रेनिंग सेशन यहाँ पे रिफा FM ने मुनक्कद किया था और 15-20 ट्रैफिक ऑफिसर्स जो है वो उन्होंने ये इसको ज्वाइन किया था। बट उसमें से एक दो ही हैं जिन्होंने इसको बाकायदा फिर आगे रन चलाया, जिसमें आप भी शामिल हैं। तो हमें भी बड़ी खुशी होती है कि आपका माशाल्लाह से जो सफ़र आपने तय किया बड़ी स्पीड के साथ वो जारी है और बड़ी इम्प्रूवमेंट नज़र आती है। और इसी वजह से आपको हमने इधर ज़हमत दी कि आज आप हमारे प्रोग्राम में गेस्ट के तौर पे शरीक हैं। वड़ाइच साहब, ये बताइएगा कि ट्रैफिक पुलिस में आने का इत्तेफाक कैसे हुआ, क्या बैकग्राउंड है इसका? और रेडियो का तो आपने शेयर कर ही दिया, मेरे सवाल का दूसरा हिस्सा यही था, लेकिन ट्रैफिक पुलिस के साथ कैसे आपका? जी सर भट्टी साहब के ट्रैफिक पुलिस में आने का जो तस्वर और कंसेप्ट है वो ये है कि मेरे वालिद साहब पुलिस में थे और मेरे जो दादा हैं अलादाद खान जी, वो इस पाकिस्तान बनने से पहले दिल्ली पुलिस का हिस्सा थे। अच्छा, माशाल्लाह। तो ये फैमिली बैकग्राउंड में हम पुलिस में एक सिलसिले से चलते आ रहे थे। लेकिन चूँकि मुझे कोई लिखने लिखाने का शौक़ भी था और कुछ स्कूल दौर में भी नज़रियाती सी मुझे थे नज़रियात। तो देखिए, हम अक्सर करते हैं कि फ़लाँ चीज़ अच्छी है या फ़लाँ चीज़ बुरी है, तो मैं इस चीज़ का कायल हूँ कि कोई चीज़ अच्छी या बुरी नहीं होती। या तो वो टाइम अच्छा या बुरा होता है, या ये हो सकता है आप कहते हैं फ़लाँ बंदा मेरी मुखालफत कर रहा है या मेरे मुखालफ कोई बात कर रहा है, तो मेरे ख्याल में हम ये कहें कि नहीं भाई उस बंदे की सोच हमसे अलग है, तो ये भी खूबसूरत करीना है मामलात को सुलझाने का। तो हम पुलिस में कहते हैं जी पुलिस अपना काम अच्छा नहीं कर रही या पुलिस को उतना काम जितना करना चाहिए नहीं कर रही, लेकिन हम ये भी तो देखें ना कि जितनी इंतज़ामी उमूर हैं, आप तसव्वुर करें अगर एक दिन के लिए सिटी एरिया में ट्रैफिक पुलिस ना हो तो हाउ कैन पॉसिबल कि ट्रैफिक रवां रहेगी? बिल्कुल, आप एक दिन कहते हैं यहाँ पे 1 घंटा अगर कोई ट्रैफिक ऑफिसर नहीं है तो हमारे यहाँ ट्रैफिक के मसाइल ऐसे हैं बिल्कुल कि बिल्कुल ही जो ना हर चीज़ सबोटाज हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसलिए जो डिपार्टमेंट हम समझते हैं कि पब्लिक आई में उस तरह की रिस्पेक्ट नहीं रखता, तो यार वो नहीं रखता, तो हम मेरा काम है या हमारा काम है हम जाके उसमें बेहतरी लाएं, हम कुछ ना कुछ करें, हिस्सा बने, उसका हिस्सा बने। तो इस तरह मैं फिर 2002 में पंजाब पुलिस में भर्ती हुई, अपॉइंटमेंट हुई। फिर 2004 में पंजाब हाईवे पेट्रोल नया एक डिपार्टमेंट बनाया गया जो हमारी हवाई वेज़ हैं उनको सेव करने के लिए, डकैती होती थी अक्सर हाईवेज़ पे, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वहाँ मेरी अपॉइंटमेंट होगी और फिर ये सिलसिला चलता रहा और 2007 में मैं सिटी ट्रैफिक पुलिस रावलपिंडी का हिस्सा बना। सही है। अच्छा वड़ाइच साहब, ये बताइएगा कि एक ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर की हैसियत से रोज़ाना आपका आवाम से वास्ता पड़ता है, जनरल पब्लिक से वास्ता पड़ता है आपका, तो आपके ख्याल में ट्रैफिक के मसाइल की बड़ी वजूहात क्या आपको नज़र आती हैं? मसाइल जो हैं हमारे ट्रैफिक के हवाले से सबसे बड़ी वजह क्या है? मेरे ख्याल में ट्रैफिक की सबसे बड़ी वजह यह है भट्टी साहब के हम बसीयत कौम ना हर मामले में जल्दबाज हैं। हम हमारे पास मॉरल वैल्यूज़ ले लें, इवन के रिलीजियस थॉट्स हमारे ले लें, हमारे रहने सहने का तरीका ले लें। एक घर में अगर 3-4 बच्चे हैं ना तो वो भी हर मामले में जल्दबाजी के मुर्तकिब होते हैं। तो मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि नो डाउट कि ट्रैफिक इशू है, ये कोई इशू पाकिस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया के किसी मुल्क में चले जाएं वहाँ पे ट्रैफिक, जहाँ पे इंसान है वहाँ ट्रैफिक है, और जहाँ ट्रैफिक है वहाँ ट्रैफिक बर्डन भी है, ट्रैफिक इश्यूज भी हैं।
لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ٹریفک کا برڈن صرف جلد بازی کی ہی وجہ سے ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اگر ایک چوک میں اگر ٹریفک سگنل خراب ہو گئے ہیں یا ٹریفک جو سٹاف ہے موجود نہیں ہے, تو آپ نے پریکٹیکلی دیکھا ہوگا کہ چاروں طرف سے جتنی گاڑیاں آ رہی ہیں, ہر بندہ, اچھا اس میں یہ نہیں کہ کوئی چھوٹی بندہ ہے یا کوئی بڑی شخصیت ہے, جو بندہ ہے ہر بندے کی کوشش یہ ہوگی کہ میں گزر جاؤں, باقی وہ چھوڑ دیں. تو ہوتا کیا ہے, جسٹ وہ 1 منٹ یا 30 سیکنڈ کی جلد بازی, اگر چاروں سائڈوں سے چاروں گاڑیاں آئیں گی تو ایک بھی گزر کے نہیں پائے گی. اس کا ٹریفک مسائل کا صرف حل یہی ہے کہ اب ہم بحیثیت قوم تھوڑی سی صبر اور تحمل کا مظاہرہ کریں تو ٹریفک بلاک ہی نہ ہو. بڑی دلچسپ بات ایک یاد آ گئی, میں نے سرگودا یونیورسٹی سے ماسٹر کیا تو وہاں میرا وائیوا ہو رہا, تو وہاں مجھے کوشچن کیا گیا کہ ظاہر بات میں ٹریفک پولیس کا حصہ تھا کہ ویسی ٹریفک چل رہی ہوتی ہے تو جہاں ٹریفک سٹاف کھڑا ہوتا ہے وہاں ٹریفک بلاک ہوتی ہے, یہ کیوں ہوتا ہے؟ تو میں نے کہا سر عرض یہ ہے کہ جہاں ٹریفک بلاک ہوتی ہے وہیں تو ٹریفک والا کھڑا کیا جاتا ہے. ایسے ہی ہے, وائس ورسا, الٹا ہے, ایسے ہی ہے, بلاک ہوتی ہے تو ٹریفک والا آتا ہے وہاں پہ. بالکل درست کہا آپ نے. اچھا ٹریفک کی بات تو ہوتی رہے گی آپ سے, آپ کی فیلڈ ہے, آپ کا پروفیشن ہے. ریڈیو جو ہے, ریڈیو میں آپ کا کیسے, آپ نے شروع میں تو بتایا کہ آپ رفا ایف ایم میں بھی آپ کی ٹریننگ ہوئی, ابتدائی ٹریننگ جو تھی, اور اب ماشاء اللہ سے آپ ریڈیو کا ایک حصہ ہیں. تو ریڈیو ایک ایسا ذریعہ ہے جو لوگوں کے رویوں میں نا تبدیلی لانے کا, بہت بڑا مثبت تبدیلی لانے کا جو نظریہ بن سکتا ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ٹریفک آگاہی کے ذریعے جو ہے ریڈیو آج کا جو یہ مسائل ہیں, جو پرابلمز ہیں جو آپ نے خود بھی ذکر کی ہیں, اس میں اس کا کوئی کردار ہو سکتا ہے؟ جی دیکھیں, بات یہ ہے کہ جو ریڈیو ہے نا, میں سمجھتا ہوں کہ ریڈیو ہی آج کے دور میں بہترین وہ ذریعہ ہے جس سے ہم تو ایک تو پبلک کو اویئرنیس دے سکتے ہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ ریڈیو سے ہم جو پبلک کو گائیڈ لائن دیں گے. دیکھیں نا, اب اگر کسی بندے نے ایجوکیشن کی بات کرنے کی تو رفا ایف ایم ٹیون کرے گا, اگر ٹریفک اپڈیٹ کر لینی ہوگی تو یقیناً وہ ٹریفک چینل اپڈیٹ کرے گا. اور یہاں میں ایک اپنی پبلکلی بات بتانا چاہوں گا کہ پیمرا نے بڑا اچھا ایک سلسلہ کیا ہے کہ انہوں نے جو جتنے ٹریفک چینل ہیں, چونکہ وہ بھی ہمارے بنیادی طور پہ ایجوکیشنل چینل ہی ہیں, بالکل, تو ان کو جو فریکوینسی دی ہے وہ 88.6 دی ہے. سپوز آپ پشاور سے نکلتے ہیں تو وہاں پہ پشاور پولیس کا 88.6 ہے. اگر پنڈی میں آتے ہیں تو پنڈی میں 88.6 موجود ہے. پنڈی سے آپ آگے جاتے ہیں تو لاہور کا موجود ہے, پھر اس طرح ملتان میں موجود ہے, پھر اس طرح کی سندھ پولیس کا بھی 88.6. فریکوینسی چینج نہیں کرنی پڑے گی. یہ نہیں کہ آپ سفر کر رہے ہیں, آپ اپنی منزل کو رواں دواں ہیں, آپ کو جو ٹریفک اپڈیٹ لینی ہے آپ وہ چینل ٹیون کریں گے اور آپ کو معلومات ملتی رہے گی. اور یہاں پہ ایک خاص بات, اگر سپوز پنڈی کی بات کریں, دیکھیں عید میلاد النبی کے سلسلے میں مختلف محافل ہوتی ہیں, محرم کی محافل ہوتی ہیں, اور کئی ایسے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہوتی ہے کہ ہمارا نیٹ نہیں ہوتا, اور جب آپ کو نیٹ ورک میں کوئی انفارمیشن نہیں ملے گی, سوشل میڈیا پہ نہیں ملے گی, تو پھر آپ کے پاس اور ٹولز نہیں ہیں. آپ کے پاس ٹول ریڈیو ہی ہے, اور ریڈیو ٹپیکل ریڈیو ہے کہ جناب 88.6 پہ آپ کو معلومات ملے گی ٹریفک کی. میرے خیال میں یہ زیادہ مفید ہے. بالکل بالکل صحیح بات ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ نے جیسے شروع میں ذکر کیا کہ آپ کو کوئی لکھنے لکھانے کا بھی شوق رہا ہے, تو حالانکہ ہم سمجھتے ہیں کہ پولیس کے بیک گراؤنڈ کے ساتھ جو ہے نا کوئی تھوڑا وہ ادب کو بظاہر ہمیں کوئی ریلیٹڈ نظر نہیں آتا, لیکن بہرحال ہمارے اور بھی بڑے جاننے والے ایسے لوگ ہیں جو پولیس کے ساتھ وابستہ ہیں اور بڑے ادب میں بڑی گراں قدر ان کی خدمات ہیں. تو یہ ویسے رجحان کیسے ہے لکھنے لکھانے؟ سر میں یہاں ایک بات کروں گا بھٹی صاحب, کہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ جو فنکار ہے وہ بنتا نہیں ہے, وہ بنا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس لیے اگر آپ یہ کہیں کہ آپ تخلیق کار ہیں اور آپ اپنی مرضی سے یا اپنی کوشش سے بنے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں یہ ایسا ممکن نہیں ہے. یہ گاڈ گفٹڈ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کی شخصیت میں, آپ کی پرسنالٹی میں کچھ چیز اگر شامل کر دی ہے تو اس کا کبھی نہ کبھی اظہار ہو جاتا ہے. اور تخلیقار بھی اس طرح ہی ہے کہ اگر آپ لکھ رہے ہیں, دیکھیں نا, اگر میں کچھ لکھتا ہوں تو میرا کمال تو نہیں ہے, یقیناً یہ اس تخلیق کرانے والے کا سبب ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے تعلیم دے دی یا مجھے شعور دے دیا کہ نہیں یار تم یہ لکھو. پہلی بات ہے کہ اللہ نے آپ کو مشاہدے کی صلاحیت دی, اور مشاہدے کے بعد پھر اللہ نے اس کو ایکسپریس کرنے کا موقع بھی دیا. نہیں تو کئی بہت سے لوگ ہیں بڑے ہائی فائی ہوتے ہیں, بڑی بڑی ڈگریاں ہوتی ہیں, لیکن سچی بات ہے بات کرنی پڑے تو بات نہیں کر پاتے. اس لیے گاڈ گفٹڈ ہوتا ہے. اور جہاں سے آغاز ہوا, میں اسکول میں پڑھتا تھا, آئی تھنک 7th یا 9th کلاس میں تھا, تو ہمارے ایک ٹیچر تھے ساجد صاحب, آئی تھنک کا نام تھا, تو وہ تھوڑے سے سخت مزاج تھے. تو میں نے نا ان پہ ایک ویسی فی البدی سی نظم لکھی. اچھا. اور لکھی تو وہ جناب دوستوں کو بڑی پسند آئی, تو بس اس سے وہ یہ ہو گیا نہیں یار میں کچھ کر سکتا ہوں. تو پھر یہ کچھ نہ کچھ کرنے کا جو ایک سٹیپ تھا, ایک سوچ تھی,
وہ اللہ نے کیا کہ وہ چل پڑا سلسلہ. تو بیسیکلی شاعری لکھتے ہیں آپ؟ بیسیکلی بٹی صاحب میں شاعری پٹواری میں شاعری کرتا ہوں, پٹواری میں, لیکن جو زیادہ جو میں سمجھتا ہوں میری تحریریں زیادہ ہیں, جو یہ زیادہ چیز میں آسانی سے لکھ سکتا ہوں, وہ پٹواری افسانہ, نثر ہوگی, یا ریڈیو ڈرامہ, ریڈیو فیچر, اس حوالے سے میرا زیادہ. شاعری کے علاوہ آپ نے نثر بھی؟ جی ہاں, میں پٹواری میں مختلف ڈاکومنٹریاں لکھی ہیں. پھر پٹواری جو افسانہ ہے وہ میں بڑی آسانی سے لکھ سکتا ہوں, اور میرا من پسند فیلڈ ہے وہ. صحیح ہے. کہتے ہیں جو کہ آپ کی جو مدر لینگویج ہوتی ہے نا, وہ کمیونیکیشن کا بیسٹ ذریعہ ہے. جو کچھ آپ اس میں لکھ سکتے ہیں یا سوچ سکتے ہیں وہ کسی اور زبان میں ممکن نہیں ہے اتنا اچھا لکھنا. بالکل بٹی صاحب, آپ کی بات بڑی خوبصورت ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ آپ جتنا بڑا خیال اپنی مدر لینگویج میں لکھ سکتے ہیں, کسی اور میں نہیں لکھ سکتے. تو میں یہاں چھوٹی سی بات ایڈ کروں گا کہ آپ جتنا آسانی سے اپنی مدر لینگویج میں لکھ سکتے ہیں کسی اور میں نہیں لکھ سکتے. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ کی ماشاءاللہ سے 5 کتابیں آپ کی چھپ چکی ہیں؟ جی میری 5 کتابیں چھپ چکی ہیں, اور ان میں جو پٹواری کی 3 بکس ہیں. اچھا. پہلی کتاب ہے مٹی منہ بولنی. اس میں نے وہ فیچر شامل کیے ہیں جو میں نے ریڈیو پاکستان راولپنڈی کے لیے لکھے تھے. اور یہ جو فیچر ہیں, یہ زیادہ فیچر جو میں نے شدا پہ لکھے گئے ہیں, چونکہ 2015 میں جو 1965 کی جنگ تھی اس کے 50 سالہ تقریبات منائی گئی تھی, تو وہ شدا کو کریڈٹ دینے کے لیے ریڈیو پاکستان اسپیشلی یہ فیچر لکھوائے تھے. تو چونکہ ہمارے پٹوار میں آپ کو پتہ ہے کہ شدا کی بتاشا ایک تاریخ ہے, تو اس لیے میں نے وہ پہلے پٹواری فیچر لکھے. تو وہ مٹی منہ بولنی یہ کتاب 2018 میں شائع ہوئی. اور پھر 2023 میں میری پٹواری ڈراموں کی کتاب ہے, اس کا نام ہے ویر مڑا کوڑی چڑھیا. اچھا. اور تیسری جو کتاب ہے پٹواری کی وہ میری 2024-25 میں شائع ہوئی ہے, ویلے نے 10 لڑیاں, جس میں نے کیا کیا ہے کہ جو پٹواری ادبی سوسائٹی راولپنڈی ہے وہ ہر سال 21 فروری مدر لینگویج ڈے کے موقع پر آرٹ کونسل راولپنڈی میں باقاعدہ ایک تقریب منعقد کرتی ہے. اس میں جو پٹواری رائٹرز ہوتے ہیں ان کو ایوارڈ دیے جاتے ہیں, پٹواری خاکے اور پٹواری کی مختلف چیزیں شامل ہوتی ہیں. تو وہ 10 سالہ جو تاریخ ہے اس کو میں نے اکٹھا کی ہے. تو 3 پٹواری میں لکھی اور باقی اردو میں ہیں؟ جی باقی 2 کتابیں اردو میں ہیں. ایک اقوال زریں ہے اردو میں, قوموں کا ضمیر, اچھا, اس کو میں نے مرتب کیا. اور ایک اور کتاب ہے پٹواری کی ہے, وہ ایک فن و شخصیت ہے شکور احسن پہ. اچھا زبردست. یہ کچھ کتابیں جو وڑائے صاحب کی ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں. اور یہ جو بھی آپ دکھا رہے ہیں یہ پٹواری میگزین پورا ہے. یہ 2010 میں شراز طاہر صاحب کی جو اس کے چیف ایڈیٹر ہیں انہوں نے شروع کیا تھا, اور مجھے یہ میں سمجھتا ہوں شرف بخشا انہوں نے کہ میں ان کے ساتھ تب سے بطور وہ چیف ایڈیٹر تھے اور میں بطور ایڈیٹر اس کے ساتھ سال کے ساتھ کام کر رہا ہوں. ابھی چونکہ شراز صاحب انتقال فرما چکے ہیں تو ابھی میں ہی کوشش کرتا ہوں کہ پورا کو رن کیا ہوا ہے. اچھا ماشاءاللہ. یہ جو ویر ماڑا کوڑی چڑھے جو ڈرامہ کا ذکر کر رہے تھے وڑائے صاحب, یہ کتاب, اور یہ جو پہلے ذکر کیا ویلے نہیں ہیں 10 لڑیاں, ماشاءاللہ مجھے نام بڑے پسند آئے ہیں جی ماشاءاللہ. سارے نام بڑا ویسے ویلیو رکھتے ہیں کتابوں کی. بالکل جی, نام ضروری ہے جی, نام کے بغیر تو کچھ نہیں ہے. اور ناموں کے تذکرے سے غیر متعلقہ بات ہے, لیکن چونکہ آپ نے ذکر کیا آپ کو نام پسند آئے ہیں. سرگودا یونیورسٹی میں ایک تقریب تھی, تو اس میں وزیر آغا صاحب, ان کے بیٹے ہیں سلیم آغا صاحب, ان کے بیٹوں کی کتاب کی تقریب رونمائی تھی. تو میں وہاں گیا تو اس کتاب کا نام تھا نام میں کیا رکھا ہے. نام میں کیا رکھا ہے, صحیح ہے. تو اس طرح نام اگر اس طرح ہوگا تو یاد رہ جاتا ہے. ہمارے سینئر پروڈیوسر, ہمارے جو انچارج بھی رہے رفا ایف ایم کے, ان کی ایک کتاب تھی وزٹنگ کارڈ کے نام سے. کیا کہنا, تو وزٹنگ کارڈ, اور وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ تھی, اس میں بھی پوری سٹوریز ہیں. تو اچھا دوبارہ تھوڑا سا آتے ہیں آپ کے شعبے کی طرف جو آپ کا مین شعبہ ہے. جی ضرور. ویسے تو آپ 3 شعبے اب نظر آگے, ریڈیو ہے, ٹریفک, اینڈ آپ کی جو ادب علم و ادب کے ساتھ جو آپ کی وابستگی ہے. تو یہ بتائیے کہ دوران ڈیوٹی کوئی ایسا دلچسپ واقعہ یا کوئی یادگار واقعہ پیش آیا ہو جو آپ پر ہمارے جو سبق آموز ہو, جو آپ سامعین کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں؟ اچھا, میں کسی کی شخصیت پہ ایڈ تو نہیں کر رہا, اس لیے میں نام بھی نہیں لے رہا ہوں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح آپ نے کہا کہ کوئی دلچسپ واقعہ, تو یہ دلچسپ واقعہ مجھے یاد اس لیے رہ گیا کہ میں ایک دفعہ ڈیوٹی کر رہا تھا یہ پاس ہی چیرنگ کراس. تو وہاں ہوا یہ کہ ایک ٹیکسی ڈرائیور نے اشارہ توڑا. اچھا. تو چیرنگ کراس کی جو ہے نا, دیکھا جائے تو اس طرح اشارہ بند ہو تو لیفٹ آپ ٹرن کر کے چلے جاتے ہیں ویسٹریج. تو اس نے کیا کہ اشارہ بند ہوا, لیفٹ ٹرن کیا اور پھر دائیں ہو گیا. تو انفیکٹ یہ رانگ ہے, رانگ اس لیے جب میں نے سگنل بند ہوتا ہے تو ویسٹریج جانے والی یا آنے والی ٹریفک کو
اوپن ہوتی ہے. تو میں نے ان بزرگوں کو, ڈرائیور صاحب تھے وہ مولانا صاحب, سے روک لیا. تو میں نے کہا یہ کیا کریں, آپ کی تو یہ مناسب نہیں ہے. تو مجھے کہتے ہیں جناب کہ ہماری فوتگی ہو گئی ہے تو ادھر پہنچنا ہے. اچھا. تو جنہوں نے لفظ ہماری استعمال کیا تو دیکھا میں نے پیچھے صرف ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہیں, ویل ڈریس ہے, میک اپ کیا ہوا ہے. تو میں نے ان کے پاس چلا کہ السلام میم کیسی ہیں, ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں. تو میں نے کہا میم کہاں جا رہی ہیں آپ, چونکہ ان کی میں نے ڈریس سے دیکھا کہ مجھے اندازہ ہو گیا فوتگی والا نہیں لگ رہا. تو میں نے کہا میم کہاں جا رہی ہیں, تو وہ کہتی ہے میں جا رہی ہوں, میری محفل ہے, وہاں جانا ہے میں نے. تو مطلب یہ دیکھیں ہم بصیرت مسلمان, ہمیں یہ چیز سوٹ نہیں کرتی. تو یار اگر ہم اپنی غلطی کر رہے ہیں تو اس غلطی کو اس حد تک نہ چلے جائیں کہ ہمیں مارل ویلیو چھوڑ دیں. بالکل ایسے ہی, بالکل یہ دیکھنا چاہیے. میں ایک دفعہ اسی جی ٹی روڈ پہ ٹریول کرتا تھا, بائک پہ میرے ساتھ میرا ایک شاگرد تھا. جی اچھا, ہم نے ایک جگہ بڑی جلدی پہنچنا تھا, ضروری کوئی گیسٹ ویٹ کر رہا تھا. تو اشارے کے نکلتے نکلتے اشارہ بند ہوا, لیکن ہم نکل گئے. اور اتنی دیر میں ایک گاڑی کراس کر رہی تھی جس کا اشارہ کھلا تھا, تو وہ تھوڑا سا ٹکرا گیا, ہلکا سا لگا, وہ اتنا بڑا نقصان نہیں تھا. تو وہ جو میرے ساتھ جو بچہ چلا رہا تھا بائک, اس نے بھگا دیا بائک دوسری سائڈ پہ, سر سید والی سائڈ پہ جو جاتی ہے. تو وہ اتنے میں دیکھا کہ پیچھے ایک ٹریفک پولیس والا بندہ آ رہا ہے, بائک پہ آ رہا ہے. تو میں بڑا امبیرسڈ ہوا. مجھے یہ تھا کہ آپ لوگ 15-20 لوگ یہاں پہ ہمارے پاس آتے رہے, مجھے لگا کہ کوئی جاننے والا نہیں کرنا, کوئی جاننے والا نہ آئے کہ یار کہ آپ تو لوگوں کو سکھاتے تھے, آپ یہ کیا کر رہے ہیں. اور مجھے شدید کوفت ہوئی جب بندے نے نام لے کے بٹی صاحب رک جائیں. میں کہہ لیا بھائی یہ تو کوئی ایسا ہی مسئلہ, خیر وہ کوئی اور میرے کوئی محلے میں تھا وہ, تو اپنے مطلب بھاگے کیوں ہیں وہاں سے, وہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا. خیر وہ ہم دوبارہ چلے گئے. سو یہ بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے جی, ضروری ہے سر, آپ کا اپنا امیج اس کے ساتھ ایسے ہی ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے نا کہ کہاں سے بلانگ کرتے ہیں, آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, یہ آپ کو ٹریفک کے قوانین بتا دیں گے آپ کتنا عمل کرتے ہیں اس کے. بالکل ایسے ہی. دوسرا یہ دیکھیں نا کہ جب بھی آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں, آپ سگنل بریک کرتے ہیں, آپ رانگ جگہ گاڑی پارک کرتے ہیں, تو آپ جسٹ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ آیا کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ مجھے میری شخصیت کے ساتھ میل کھائے گا یا نہیں کھائے گا. بالکل ایسا ہی, بالکل ایسا ہی ہے. اچھا یہ بتائیں کہ اگر ہم ٹریفک کے حوالے سے ہی بات کریں, جی تو آپ کے خیال میں پورے پاکستان میں اگر صرف ایک قانون آپ سختی کے ساتھ نافذ کرنا چاہیں تو وہ کیا ہوگا, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میرے خیال میں یہ ہے جی سب سے کہ زیادہ پابندی آپ سمجھتے ہیں کہ اس پہ اگر پابندی کر لیں تو مسئلے کافی حد تک دور. دیکھیں ہمیں جو سب سے زیادہ اگر ٹریفک امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں یا ٹریفک میں بہتری لانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی جو لائف ہے, دیکھیں نا اگر ہم سوشلی دیکھیں تو ہماری ہر جگہ تربیت ہوتی ہے, لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں ہماری جو نئی جنریشن سامنے آ رہی ہے وہ پھر کہتے ہیں جی ان میں عدم برداشت ہے, جی ان میں اخلاق کی بات نہیں ہے, ان میں فلاں نہیں ہے, فلاں کمی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو ہمارے جو ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہیں وہ اپنا کردار ادا نہیں کر رہے, یا جو ہمارے ڈپارٹمنٹ کے ٹریفک والے ہیں وہ کردار ادا نہیں کر رہے. لیکن بٹی صاحب فرینکلی میں بات کروں گا کہ اگر ہمارے گھروں ہی سے ہمارے بچوں کو یہ بتا دی جائے بچے یہ ٹریفک رولز ہیں یہ آپ نے فالو کرنے ہیں, ان کو نہیں چھوڑنا, تو اب کیا خیال ہے آپ بچے کو بتائیں گے بچے اشارہ نہیں توڑنا, بچہ توڑے گا؟ کبھی بھی نہیں توڑے گا. ہم کیا کرتے ہیں, ہم وصیت والدین, وصیت جو بڑے ہیں وہ اپنا کردار ادا نہیں کر سکتے, یا بڑے کردار ادا نہیں کرتے, یا گھر سے بچوں کی اس طرح کی تربیت نہیں ہوتی. جو بچہ جتنی بڑی عمر کا ہو جائے گا, دیکھیں نا ادارے تربیت کریں گے, کتنے کی کریں گے؟ بالکل ایسے ادارے یہ کہیں گے پورے پاکستان کو ٹریفک پولیس اصلاح کر سکے گی, تربیت کرے گی, نہیں کرے گی. پہلی جو فرسٹ اسٹیپ ہے وہ گھر سے ہے, گھر کے پاس تعلیمی ادارے اور دین جا کے پولیس کا کام. دیکھیں نا پولیس کا کام تو انفورسمنٹ آف لا ہے کہ جس نے اشارہ توڑا اس کو فائن کر دو. لیکن سچی بات ہے پنڈی میں کتنی آبادی ہے, اب ہر بندے کو فائن ہو سکتا ہے. اس لیے بہترین حال یہ ہے کہ سب سے پہلے والدین اپنا کردار ادا کریں. صحیح ہے. اچھا یہ بتائیں ایک اور ایکسکیوز بھی عموماً لوگ دیتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں چلتے پھرتے کہ فرض کو کوئی بندہ ہیلمٹ کے بغیر ہے, اس کو پولیس نے روکا ہے, مین وائل 3-4 بغیر ہیلمٹ کے گزر جائیں گے, ان کے جس کو روکا اس کے ایکسکیوز یار یہ اتنے بندے بھی تو گزر رہے ہیں نا, مجھے کیوں پکڑا یار نے. اچھا بٹی صاحب آپ کی یہ بات دلچسپ ہے, لیکن اب بات یہ جب سے فائن موٹر سائیکل کا بڑھ کے 2000 ہوا ہے, اس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ اب یہ ایکسکیوز ختم ہو گئے. اچھا اب اس بندے کو پتہ ہے کہ میں اگر ہیلمٹ پہنے بغیر روڈ پہ جاؤں گا تو 2000 کا چلان لے کے آؤں گا. اب آپ پریکٹیکل بھی دیکھیں
تو 99% 95% سے اوپر جو ایوریج ہے وہ لوگوں نے ہیلمٹ پہنے ہوئے ہیں. بلکہ ابھی تو اب نیکسٹ اسٹیپ چل رہا ہے کہ آپ کے ساتھ جو موٹر بائک کے میرر ہیں وہ لگے ہوں, آپ کے انڈیکیٹر لگے ہوئے ہوں. اب الحمدللہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے گھر والے جو فیملی ممبر لوگ ہیں, جو ہماری سوسائٹی ہے, ان کو یہ سمجھ آ گئی نہیں بھائی ہیلمٹ کے لیے موٹر سائیکل ضروری ہے. اور موٹر سائیکل کا جو ہیلمٹ ہے وہ ہیلمٹ صرف فائن سے بچنے کے لیے نہیں ہے, انسان کی زندگی بچانے کے لیے. بالکل. اب جو ای چلان وغیرہ بھی آنا شروع ہو گئے ہیں اور وہ کیمرہ میں آ جاتا ہے, اگر آپ نے سیٹ بیلٹ بھی نہیں پہنا ہوا تو اس سے بھی بڑا فرق پڑا ہے ویسے. بالکل صاحب فرق پڑا ہے. دوسرا یہ ہوا ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا نا کہ میں اس راستے سے جاؤں گا تو ٹریفک والا روک لے گا, ٹریفک والا وہ کھڑا ہوگا, فائن کر دے گا. یا ایک بڑا ایک المیہ ہوتا ہے, نہیں جی میں تو محلے کے اندر ہوں, میں تو روڈ پہ جاؤں گا, ہائی وے روڈ پہ جاؤں گا, ہائی وے پہ جاؤں گا تو ہیلمٹ پہنوں گا, روڈ کے اندر تو نہیں. دیکھیں جب بھی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے وہ پوچھ کے آتا ہے, بالکل کبھی بھی نہیں پوچھ کے آتا. بلکہ آپ کے اندرونی شہر بھی کئی دفعہ ایسے حادثات ہوتے ہیں کہ آپ کی جان چلی جاتی ہے. اب جو سیف سٹی والا یہ پنڈی شہر میں 2000 سے زیادہ کیمرے انسٹال ہیں اور سارے ایکٹیو ہیں, اور مختلف وہ ٹریفک کی 19 سے 20 ایسی خلاف ورزیاں ہیں جن پہ وہ فائن کر رہے ہیں. تو اس سے بڑا اچھا ڈفرنس پڑا ہے. صحیح ہے, صحیح ہے. اچھا میں چاہوں گا کہ آخر میں ہمارے سامعین کے لیے اپنی شاعری میں سے کچھ سنانا چاہیں اگر آپ. جی میں کوشش کرتا ہوں, ایک چھوٹی سی میری حمد ہے جی تو وہ اپنے سننے والوں کو میں سناؤں گا. ہر ویلے سوچاں اس رب کی, ہر ویلے سوچاں اس رب کی جڑا مندیاں سوچاں نے اگے پیرے لانا, سوچاں کی حد سو اگے جان نہیں دینا, لوکاں کی پھائی گل بان نہیں دینا, اس پہ خبریں کن نہ ترنے او تے جائی جائی متاں لانا, جسلے یاتی تماں بائی کے اکھیاں اگے نچنی او پھر دسنا مٹی نہ تے کم بندیا مٹی بن کے رہنا. واہ واہ. فٹی صاحب ایک اور چھوٹی نظم ہے بچیاں واسطی, جنہیں بچیاں نہیں شادی نہیں ہونی تو بیاہ اور گے سوالیاں نشانہ. کڑیاں او تو رولے رہسن, کڑیاں او تو رولے رہسن, مائیے ٹپے ٹولے رہسن, کڑیاں او تو رولے رہسن, مائیے ٹپے ٹولے رہسن, امیداں لائی لئی جندری مکی, ماڑے بیڑے جائنی ٹکی, نہ میں کاکیاں نہ میں یانیاں, اس طرح لگنا غریب نہیں تیرانیاں. واہ واہ, بالکل بڑا یہ ٹریجڈی ہے جی ہمارے معاشرے کی جو آپ نے اپنی شاعری کے ذریعے بتائی ہے. بہت ساری بچیاں جو ہیں وہ ریسورسز نہ ہونے کی وجہ سے شادی کی عمریں گزار دیتی ہیں. یہ ہمارے معاشرے کا ایک بڑا تاریک پہلو ہے, اور اس پہ بالکل جو ہے نا اس پہ دیکھنا بیسکلی نا یہ معاشرتی مسائل ہیں جی. اس کو نہ تو کسی حکومت کے ساتھ جوڑا جا سکتا نہ کسی اور چیز کے ساتھ, کہ بچوں کی جو شادی کی ایج ہے اس پہ ہو جانا چاہیے. اور ہمارے جو کرائٹیریا ہیں شادی کرنے کے جو ہم نے خود سے بنائے ہوئے ہیں تو اس میں بہرحال جو پریفرنسز جو ہے نا وہ ایسی ہیں کہ ہم جو ویل آف لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں. اگر میری بیٹی ہے تو میں کہوں گا جی کہ وہ کسی اچھے خاندان میں جائے, کسی بڑے خاندان, اور بڑے خاندان سے مراد یہ ہوتی ہے کسی ویلدی کسی دولت مند خاندان میں ایسے ہی ہے. بڑا خاندان کوئی دولت مند خاندان نہیں ہوتا. بالکل ایسے ہی ہے جو عورت کو رسپیکٹ دینے والا ہو, جو اس کی فائنینشیل پوزیشن کچھ بھی ہو. اور اسی طرح اگر میں بچے کی شادی کروں گا تو میں دیکھوں گا کہ جو میری بہو ہے آنے والی اس کا فائنینشیل بیک گراؤنڈ کیا ہے. تو یہ بڑا مٹیریلسٹک سی سوچ, مادی سوچ ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے. اچھا نعمان رزاق وڑائی صاحب, آپ کو ایوارڈ وغیرہ بھی آپ کو ملے آپ کی جو یہ ریڈیو کے حوالے سے جو مصروفیات ہیں, جو آپ کا بینگ رائٹر کوئی جو آپ کا کام ہے اس حوالے سے؟ جی بٹی صاحب, میں یہاں ایک دل کی بات کرنا چاہوں گا کہ ایوارڈ جو ہوتا ہے وہ در حقیقت آپ جو سفر کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کی بتاتا ہے کہ آپ کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. بالکل. تو جو ایوارڈ دیتے ہیں یا دیے جاتے ہیں جن کو, یقیناً ان کے لیے ایک ہوتا ہے کہ اب آپ جو کر رہے ہیں اب اس کے مزید بہتر سے بہتر کریں. تو مجھے ویسے ادبی طور پہ بھی پٹواری ادبی سوسائٹی جو ہے انہوں نے ایوارڈ دیا ہوا ہے, ان کا بڑا خوبصورت ایوارڈ ہے چورما کم پٹواری ادبی ایوارڈ. لیکن ریڈیو کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں ضرور یہاں ذکر کروں گا. ریڈیو پاکستان راولپنڈی میں مسرت شاہ رخ صاحبہ جب یہاں وہ اسٹیشن ڈائریکٹر تھی, ابھی وہ ڈائریکٹر پروگرام اسلام آباد ہیں, ریڈیو پاکستان راولپنڈی کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ایوارڈ ہوا. یعنی کہ اگر دیکھا جائے تو 1950 سے لے کر 2026 میں یہ فرسٹ ٹائم ہوا کہ پی بی سی پٹوار ایوارڈ کا انعقاد کیا, جس کا کریڈٹ مسرت شاہ رخ صاحب کو جاتا ہے. انہوں نے کیا کیا کہ پوٹھوار کے لیے, پوٹھواری کے لیے, ریڈیو پنڈی کے لیے
جو لوگ بھی کام کر رہے ہیں، پٹواری میں کر رہے ہیں، اردو میں کر رہے ہیں، ڈرامہ رائٹنگ کر رہے ہیں، کسی بھی فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، تو انہوں نے ان لوگوں کو ایوارڈ دیے. اور خوشی اس بات کی ہوئی کہ انہوں نے باضابطہ جس طرح محمد شریف شاہ صاحب ہیں، فیاض کیانی صاحب ہیں، یہ ڈائریکٹر پروگرام ریٹائرڈ ہیں، ان کی باقاعدہ ایک جوری بنائی. انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ کس بندے کو کون سا ایوارڈ دیا جائے. انہوں نے کوئی 25 کے قریب مختلف کیٹیگری میں اردو اور پٹواری کام کرنے کو ایوارڈ دیے، اور مجھے اس میں الحمدللہ اللہ کے فضل سے بی بی سی پٹوار ایوارڈ بطور بیسٹ پٹواری کمپیئر کا ایوارڈ ملا. اچھا ماشاءاللہ، یہ تو زبردست بڑی اچیومنٹ ہے جی. ظاہر ہے کہ پٹواری پروگراموں کی تو بڑی ہسٹری ہے ریڈیو پاکستان کے، بڑے بڑے نام ہمیں سننے کو ملتے ہیں. اس میں آپ کو اگر بیسٹ کمپیئر پٹواری کا یقیناً بڑی فخر کی بات ہے، تو بہت بہت مبارکباد بھی بہت شکریہ. تو بہت بہت شکریہ نعمان رزاق وڑائی صاحب ہمارے پروگرام میں تشریف لانے کے لیے. بڑا مزہ آیا. آپ کی شخصیت کے جو مختلف 2-3 پہلو ہم نے تینوں پہ ڈسکس کیے، ہم نے ٹریفک پہ بھی، ریڈیو کے حوالے سے بھی، اور آپ کی جو علم و ادب کے حوالے سے جو آپ کی مصروفیات ہیں. ماشاءاللہ 5 کتابیں آپ کے مارکیٹ میں ہیں. سامعین محترم، پروگرام گیسٹ لاؤنج آپ سماعت فرما رہے تھے رفا FM 102.2 پہ. یہ پروگرام ہمارے سوشل میڈیا پیج پہ بھی آپ دیکھ سکیں گے، ہمارے یوٹیوب پیج پہ، فیس بک پیج پہ، اور انسٹا پہ اور لنکڈ ان پہ. اور آج ہمارے ساتھ موجود رہے جناب نعمان رزاق وڑائی صاحب، جو بیسکلی انسپیکٹر ہیں راولپنڈی ٹریفک پولیس میں، اور راولپنڈی ٹریفک پولیس کا جو ریڈیو چینل ہے وہاں پہ بھی کام کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ رائٹر بھی ہیں ماشاءاللہ سے، اور اس پہ بھی گفتگو ہوئی ان سے. مجھے بڑا مزہ آیا. یہ پروگرام آپ تک پہنچانے میں ہمیں معاونت حاصل رہی ہمارے براڈ کاسٹ انجینئر جناب واجد محمود کی، ان کا بھی بہت بہت شکریہ. عرفان بھٹی کو رفا FM 102.2 کے اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.